अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? पॉडकास्ट सीजन नंबर 4 जिस तरह आपसे वादा किया था, और आज के गेस्ट जो हैं हमारे बहुत ही स्पेशल हैं बाकी सब गेस्ट की तरह। इनकी खास बात यह है कि आज तो आपने जो सवाल पूछने खुल के पूछे, क्योंकि पीछे ये हटेंगी नहीं, एंड ही इज गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। तारीख़ पाकिस्तान में आज तक सिर्फ 3 IFBB प्रोज हुए हैं, और उसमें मासूम भट्ट साहब हैं, द लेजेंड मासूम साहब, जिन्होंने अपने बड़े टफ लाइनअप के अगेंस्ट अपना प्रो कार्ड हासिल किया। हमारे एक और लेजेंड आतिफ अनवर साहब हैं, और थर्ड पे हमारे अली रज़ा साहब हैं, जो हैं आज के हमारे गेस्ट। और अली के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि जैसा मैंने कहा, इज़ ब्रूटली ऑनेस्ट, डजंट होल्ड बैक, एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक दिस शो इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। और दूसरी बात, उनका है सेंस ऑफ ह्यूमर एंड विट। ही इज़ वन ऑफ द विटिएस्ट एथलीट्स यू एवर मीट, एंड वेरी कैरिस्मेटिक एज वेल। तो आपको उनसे मिलाते हैं, आप उनसे सवाल कीजिएगा, और डोंट वरी अबाउट हिम होल्डिंग एनीथिंग बैक। दैट द पॉइंट ऑफ दिस एंटायर शो was to put out the truth in front of you people, things which other bodybuilders or athletes will probably not be comfortable sharing with you. So, let's bring on Ali as soon as he is ready. और अली के साथ आज हमने ढेर सारी बातें करनी है। आप लोग भी उनसे बहुत सवाल पूछिएगा। सबसे पहले I'll just take जी वालेकुम अस्सलाम अजहर, अनसी, फारूक, कैसे हैं आप सब? हांगकांग से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक, I'm fine। सिकंदर, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? बहुत ज़्यादा वेट किया था आज, एहसन कह रहे हैं। I'm sorry, 5 मिनट लेट हो गया आज मैं वाकई में। इनफैक्ट अली कॉल्ड मी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कहते भाई 8 बज गए। जुगनू, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? फैसल, सलाम फ्रॉम कनाडा, वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, कैसे हैं आप? एहसन साहब कह रहे हैं माई मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटीज हसान भाई एंड अली, थैंक यू। आसिम, कैसे हो आप? ओके, वालेकुम अस्सलाम। वायलेट स्कॉर्पियन, व्हाट अ नेम, लुकिंग गुड, थैंक यू वायलेट स्कॉर्पियन, बहुत शुक्रिया। फैजान, आस्क क्वेश्चंस व्हिच आर इंटेलिजेंट। अली भाई जो हैं वो नॉर्मल सवालों के जवाब नहीं देंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर उनसे पूछा वे प्रोटीन स्टेरॉइड है कि नहीं है तो उन्होंने जवाब नहीं देना, इसलिए उनसे कोई अच्छा सवाल पूछिएगा। असफंद भाई, मैंने शौक से नहीं पहने हुए, मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आई एम वेरी सॉरी, एक तो उधर तो काफी लेट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यू वर काइंड इनफ टू स्टे अप द नाइट स्पेशली फॉर माय पॉडकास्ट, तो थैंक यू टू बिगिन विद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला और इतने बिजी स्केड्यूल से आपने हमें टाइम दिया, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, थैंक यू सो मच। यार बिजी स्केड्यूल तो बिल्कुल नहीं है हमारा। मैं चाह रहा हूँ कि हो जाऊं, दो छोटे बच्चों के साथ तो स्केड्यूल ना भी बिजी हो तो हो ही जाता है। देखें बिल्कुल, लेकिन ये क्वारंटाइन जो हमारा है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद फैमिली और रिफ्लेक्ट कर सके अपनी मिस्टेक पे, और अपने जो गोल्स जो हमारे होते थे जिनको हम कहते थे यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम उन पे फोकस कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन, क्योंकि हमें पता है कि इंस्टाग्राम की एक लिमिट होती है, जस्ट 1 आवर लाइव सेशन, तो उसके बाद वो कट हो जाता है, तो हमारे साथ घंटे का पता भी नहीं चलेगा। तो अली भाई, सबसे पहले तो मैंने आपको लाइव लेने से पहले सबको बता रहा था कि भाई सवाल पूछना इंटेलिजेंट किस्म के, वरना फजूल सवालों के जवाब अली भाई नहीं देते। और दूसरी बात, अली भाई इज वन ऑफ द मोस्ट विटिएस्ट एंड ह्यूमरस एथलीट्स आई हैव मेट। आपका जो वेट है माशाल्लाह बहुत शार्प है, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ आपकी स्टोरीज को, बड़ा मजा आता है आपकी फीड देखने का, स्टोरीज देखने का। यू वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट एंड आई रियली एडमायर दैट अबाउट यू। अली भाई, पहला सवाल, पाकिस्तान की तारीख में आज तक 3 IFBB प्रो कार्ड्स हासिल हुए हैं,
मासूम भट्ट साहब हैं, डेविड हेनरी, फ्लेक्स लुइस और डेविड हेनरी जैसे लाइनअप के अगेंस्ट खड़े होके उन्होंने ब्रिटिश में भी परफॉर्म किया, प्रो कार्ड हासिल किया। आतिफ अनवर साहब हैं, उनको भी मैं इंशाल्लाह शो पे बुलाऊंगा, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के टॉपिक में, अली रजा, you know, a teenager from Karachi, you know, brought up in a very good family, wealthy family, decides to quit everything, move to the other corner of the world, अनजान मुल्क में, दुनिया के दूसरे कोने में जाते हैं और अपनी जिंदगी का नए से शुरुआत करते हैं। क्यों? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसकी मैं थोड़ा पीछे जाना पसंद करूंगा कि क्यों। फर्स्टली एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, पाकिस्तान में सब ठीक चल रहा था और मैं अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रहा था, लाइक अ इररिस्पांसिबल टिपिकल पाकिस्तानी स्पॉइल्ड किड जो होता है, जो अपने टीनेज में बाप के पैसे एंजॉय कर रहा होता है। तो मैं खुद अपनी मर्जी से कभी नहीं गया था, मुझे लात मार के निकाला गया था कि भाई जाओ, प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें पुश करते हैं कि तुम क्या कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। एंड दैट वाज द बिगेस्ट। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इस्लामाबाद आ जाते, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया कैसे? देखिए, मैं तो बेसिकली मैं यूके जा रहा था, तो मेरे अब्बू ने कहा रुक जा बेटे, तुम्हारे वहां भी दोस्त हैं, तुम जाओ एक दुनिया के ऐसे कोने पे जहाँ तुम्हारा पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं रहा। जी, तो जब देखिए मैं पैशन आया, ऑब्वियसली मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरा कोई प्लान नहीं था बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में एंटर करने का, लेकिन बहुत यंग एज से मैं बहुत पैशनेट था। नो मैटर व्हाट आई डू, इसमें बहुत पैशनेट रहा हूं मैं ना कि ये काम करना है। अब ये मेरी स्टोरी बहुत चीजें कवर कर लेती है आपके सवाल ना, कि पाकिस्तान से पहले कोई क्यों नहीं गया। जो मेरे साथ लड़के आए थे वो मुझे कहते थे भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें फायदा नहीं है, जो कि सही बात भी है, गलत भी है टू सम एक्सटेंट। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक कंपनी के क्लीनर हो और आपका पैशन है क्लीनिंग, यू कैन विन एंड अर्न दैट कंपनी अपने पैशन से। जिस फील्ड में आपका पैशन है वो आप आगे जा सकते हो, चाहे वो पकवान हो या कोई क्लीनर हो या कुछ भी हो। तो एक बहुत बड़ी मैंने बस स्टार्ट कर लिया विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनीथिंग। मैंने कहा बस स्टेज पे उतरना है और एक्सपीरियंस देखना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में एक कंपटीशन खेला था तो मुझे कोई स्टैंडर्ड का आइडिया नहीं था। The first competition I got thrashed, मेरा कोई पोजीशन ही नहीं, और मैं तो हैरान हो गया भाई ये तो नेक्स्ट लेवल कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। तो समझ मुझे इसलिए आई कि और पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के उनकी गोल्स एंड प्रायोरिटीज चेंज आती है। मेरी तरह कोई रेकलेस केयरलेस बच्चा नहीं होता जिसको, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पाकिस्तान में प्रोवाइड नहीं करना था, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, आई वाज ऑन माय ओन। तो अगर मैं डूबता तो अकेले डूबता, अगर मैं ऊपर जाता तो अकेले जाता। तो ये बोझ तो मेरे कंधे से उतर गया था। सेकेंडली कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एजुकेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग जो थी दैट वाज ऑन पॉइंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो 2013 पे एज बैड एज दिस साउंड, मेरा मानना ये जिस मुल्क में आप रहते हो सबसे पहले उनके लोगों में घुसो। मैंने सारे पाकिस्तानियों से कांटेक्ट खत्म कर लिया था 2013 में, क्योंकि मुझे उनको समझना था। ये अली भी गलत बात है यार। I was in contact with my childhood friends, but I wasn't in contact with the ones I was living in, जो ऑस्ट्रेलिया में थे। तो I had to understand their culture, उनकी सोच, उनकी लैंग्वेज, उनके अंदर घुसना था, उनकी कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस हासिल करनी थी। उसके बाद स्लोली मैं समझने लगा, जितना मैं उनके अंदर घुसता था मुझे समझ आती थी कि पाकिस्तान में क्या मसला चल रहा है। पाकिस्तान में भाई मसला चल रहा है कि आप एक 6 चेयर रख के बैठ गए तो बात हो होगी, वो भाई उस जिम का बिल्डर देखा है, वो ये टीके लगाता है, उसकी डाइट ऐसी है, अरे वो तो मरने से बचा है। इनके 6 टेबल पे आप बैठ के अपनी साइकिल डिस्कस करते हो, अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग, अपनी इंजरीज, सब चीजें डिस्कस करते हो। तो हम इस चक्कर में पहले ही मार खा गए। दूसरा, क्या फेडरेशन जो है ऑस्ट्रेलिया में, दे रन बाय वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। देखें यहाँ भी करप्शन है, लेकिन यहाँ 10% 15% करप्शन है कंपेयर टू 50, 80, 60% करप्शन जो पाकिस्तान में है। फिर मैंने ऐसा
غصہ اس چیز میں کہ پاکستان میں IFBB کبھی کیوں نہیں آئی. تو مجھے پتا چلا پاکستان میں IFBB ہے, لیکن وہ IFBB ایفیلیٹڈ نہیں ہے کسی IFBB سے, ایز ان IFBB کی جو فیڈریشن, ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں IFBB رن ہو رہی ہے. کیونکہ جس ملک میں آپ فیڈریشن رن کرتے ہو تو اس کی آپ ایفیلیٹڈ ہوتے ہو کہ ہر سال 6 پرو کارڈ آپ دے سکتے ہو اس اپنے نیشنل ونرز کو, جو جیسے مسٹر پاکستان ہوتا ہے یہ وہ ہے. تو پھر میں نے, اور جب میری یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, جب میری جو یہاں کا گاڈ فادر ہے باڈی بلڈنگ کا ٹونی سے بات ہوئی اور ججز کے ساتھ بیٹھا, سمجھا کہ آپ شو کیسے رن کرتے ہو, مجھے پاکستان میں IFBB لانی ہے, میں کیا کروں. تو جب میں نے سب ڈسکشن کی تو میں نے کہا پاکستان میں IFBB نہیں آ سکتی بھائی. میں نے کہا کہ یار امپاسبل ہے. حسان بھائی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, اور اس میں آپ کی آڈینس, جو آپ کے فالوورز ہیں, جو آپ کی کمپیٹیٹرز ہیں, ان کا بھی ایک حق ہے. ابھی ایک انڈیا میں کنٹروورسی چل رہی ہے, اس سے میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں شیرو کلاسک کی. شیرو انڈیا میں لے کے آیا, اب اس پہ سب چڑھ گئے بھائی تم پیسے کیوں لے رہے ہو, ایتھلیٹ سے 20,000 کیوں لے رہے ہو. لیکن 20,000 IFBB کی رجسٹریشن فیس ہے. چاہے آپ انڈیا میں کھیلو, پاکستان میں کھیلو, دبئی میں کھیلو, تو آپ کو بھرنی ہے. اور پرائز منی MSA شوز میں کم ہوتا ہے. تو اب لوگ جو ہے نا اس چیز کو لے کے کنفیوز ہو گئے. اب ہمارے ملک میں جو نیشنل لیول پہ شوز ہوتا ہے اس میں 5,000 بائک جو ملتی ہے, تو ان کے دماغ میں یہ ہے کہ یار یہ IFBB کے شوز بہت پیسے ملتے ہیں, لیکن دیٹس ناٹ دا ٹروتھ. You don't get any money until you take it. تو اس لیے پاکستان سے کوئی You have to be a very elite level pro in order to make money. Top 50 bodybuilders probably in the world make good money. آپ نے ابھی بات کی کہ 6 کرسیاں پاکستان میں آپ نے لگائی اور 6 آپ نے آسٹریلیا میں لگائی, اور ڈسکشن کی بات تھی. یہاں پہ کائی گرین آئے تھے آپ شاید 2 سال پہلے. جی جب پاس نے بلایا تھا جیک نیوٹریشن میں, اس نے بٹھایا اس کو, اور جو پہلا سوال ہوا تھا کائی گرین سے, گیس کریں وہ کیا سوال ہوا. پہلا سوال یہ ہوا تھا کہ ڈو یو تھنک وی کین اچیو اے باڈی لائک یورز وداؤٹ اسٹیرائڈز. تو مطلب ہم لوگ اس خب سے کی بات لے کے, اب میں 2016 میں علی بھائی جب دبئی فٹ ایکسپو پہ گیا تھا, میں ہم سب کا ایک ہی ہوٹل تھا, ایتھلیٹس کا بھی ایمبیسڈرز کا بھی. تو جب میں ان سے ملتا تھا, ہم بیٹھ کے بعد چھت پہ ذائقہ خان بیٹھا ہوتا تھا, کا پی رہا ہوتا تھا, میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا. جم میں کائی گرین تھا, میکملن مجھے ملا, مارکس ملا, مارکس رول. ان کی جو ڈسکشنز ہیں وہ تو مطلب ان کا تو لیول ہی اور ہے. ان کی ڈسکشنز تو بہت ڈفرینٹ قسم کی ہے, بہت انلائٹننگ قسم کی ہے. آپ ان کے ساتھ صرف بیٹھ کے 10 منٹ منہ بند کر کے بیٹھے رہو, آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے ہاں ابھی تک اسٹیرائڈ سے اگلا اسٹیپ ہم لے ہی نہیں سکے. تو علی بھائی آپ نے ماشاءاللہ IFBB پرو کارڈ حاصل کیا ایک دوسرے ملک میں, اور آسٹریلینز آر نون ٹو بی امانگ دا ٹاپ 5 موسٹ جینیٹکلی بلیسڈ پیپل آن دا پلانٹ. obviously جو بلیکس ہیں ان کے بعد آسٹریلینز اور نیوزی لینڈرز کا جو جینیٹک اسٹرکچر بتایا جاتا ہے وہ بہت سپیریئر بتایا جاتا ہے. جب کمپیٹ کرنے جاتے تھے آپ کو یہ بات کلک نہیں کی کہ یار ان کے جینیٹکس جو ہیں وہ بہت ہی تگڑے ہیں, کیا پتا میری بات نہ بن پائے. وہ سیلف کانفیڈنس کیسے تھا آپ کے اندر کہ I can go against these guys and I can win. It took me 3 years کہ یار بیٹ کرنا تھا. تو obviously I moved step by step. پہلے نووس جیتا, پھر اوپن, پھر میلبرن, پھر وکٹوریا, پھر نیشنل, پھر پرو کارڈ. تو اب یہ چیز میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کمپٹیشن میں پلیس نہیں کرتے نا تو آپ اپنے آپ کو ایکسکیوزز نہیں دیتے کہ یار وہ ججز دیٹس فکنگ بلشٹ. آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری, لیکن ادھر تو الٹ ہے. تو اگر کلائنٹ کا 2 کلو وزن زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, وہ تو جا کے ٹرینر کا گلا پکڑ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی تم ٹرینر ہی ٹھیک نہیں ہو. اب فل ہیتھ جو ہے, لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ وہ ہانی ریمپورٹ کے ساتھ 2006 سے 2005 میں وہ ہارا, اینڈ اوور نائٹ سکسیس نہیں ملی فل ہیتھ کو. اس نے بہت اسٹرگل کیا, لیکن اس نے کبھی اپنا ٹرینر نہیں بدلا. ادھر تو پہلا اگر ایگزام میں بچے کے نمبر کم آتے ہیں, ماں باپ جا کے ٹیچر کا سر پکڑ لیتے ہیں. جم میں کلائنٹ اپنی جو بعد میں ڈائٹ ٹھیک نہیں رکھے گا, اس کا ویٹ اگر ٹھیک نہیں پہنچ رہا تو وہ جی آپ ٹرینر ٹھیک نہیں. ٹرینرز کو ٹیچر کرنا, ان پہ انگلیاں اٹھانا تو ہماری نیشنل ہابی ہے. وی ول آلویز بلیم. یہ نہیں ہوا تو اس کا قصور ہے, یہ نہیں ہوا اس کا, کوچ بدل لیا. عامر خان نے کوچ بدلا جو باکسر ہے ہمارے, کینیلو والی فائٹ سے پہلے
کوچ بنے جو کینیلو والی فائٹ میں آیا اور اس کا جو ناک آؤٹ تھا وہ مطلب اس سینچری کے نامور ترین ناک آؤٹس میں سے تھا. تو کوچ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. میں اکثر آپ کی پوسٹ دیکھتا ہوں, آپ کے جو کوچ ہیں اسکاٹ, آئی تھنک اسکاٹ گوبل, تو I really like and admire کہ آپ انہیں کتنی ہائی لائٹ میں رکھتے ہو, کتنی رسپیکٹ میں رکھتے ہو. آپ انہیں اپنی ہر چیز کا, ہر جیت کا کریڈٹ دیتے ہو, اپنی ٹیم کو کریڈٹ دیتے ہو. پاکستان میں اٹس نیور بین اے ٹرینڈ ایٹ اینی لیول. کرکٹ لیول پہ دیکھ لیں, جس مرضی لیول پہ دیکھ لیں, یہ ٹرینڈ کبھی تھا ہی نہیں. جب تک رسپیکٹ کا ٹرینڈ آپ لے کے نہیں آؤ گے, آپ اپنی فیلڈ میں ویسے ہی آگے نہیں جا سکتے. حسان بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرے کوچ کو میں اس لیے بھی رسپیکٹ دیتا ہوں کیونکہ مجھے انسان بنانے میں, ایتھکس سکھانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہمبل کیسے بنتے ہیں. دیکھیں obviously میں پاکستان سے آیا ہوں تو تھوڑی بہت ایگو آ جاتی ہے بندے میں جب وہ شروع میں جیتتا ہے. then he put me down. اس نے کہا کہ بھائی ایتھلیٹ, اس نے مجھے ایک اتنا اچھا ایتھلیٹ بنایا کہ الحمدللہ دنیا میں آپ لوگوں کے سامنے رسپیکٹ ہے کیونکہ اس نے مجھے انسان بھی ایک اچھا بنایا ہے. اور جیسے آپ نے کہا آپ جب آپ نا کوچ پک کرتے ہو نا, آپ کوچ کو چھوڑو, آپ اپنا پیک ویک جب کر رہے ہو تو کمپٹیشن آنے سے پہلے آپ 4 دفعہ پیک ویک ٹرائی کرتے ہو. آن ایوریج یو ایٹ لیسٹ اسکرو اپ 2 to 3 کمپٹیشن. تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا فائنل فارم کیسا رہے گا. تو وہ کوچ ہے, وہ تو کوچ ہے. آپ کا ڈائجسٹو سسٹم, آپ کے ایکٹیویٹی آؤٹ پٹ لیولز, اگر آپ کے پاس ہارمون امبیلنس, آپ کی انجریز, آپ کی باڈی فیٹس, کاربز اور اس کیلوریز پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ 2 دن میں تھوڑی اسٹڈی کر سکتے ہو. آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا ہے کہ یار میں نے اس کو 3 ہفتے اس ڈائٹ پلان پہ رکھا ہے, تو کیا میں اس کا گڈ فیٹس بڑھاؤں, کیا میں اس کے کاربس کم کروں, تو میں اس کو کارب سائیکل کراؤں. کچھ لوگ لو کیلوریز پہ رسپونڈ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہائی کیلوریز پہ فیٹ لوز کرتے ہیں جن کا آؤٹ پٹ جو ہے زیادہ ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو ٹرسٹ ان یور کوچ. جیسے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک بار میں نے آپ سے بات کی تھی پاکستان آنے کی, تو میں یہی سوچا تھا کہ میں نہیں آ سکتا, آئی ڈونٹ ہیو دا پیشنس جو آپ لوگوں کے پاس ہے. علی بھائی یاد ہے میں نے منع کیا تھا آپ کو, میں نے آپ کو اچھا مشورہ, آپ نے کبھی کیونکہ آپ سمجھتے ہو مجھے, آپ نے اس سے تھوڑی منع کیا یار, آپ کا الگ بزنس ہے, ہر کسی کو رسک دینے والا الگ بندہ ہوتا ہے. میں نے کراچی میں ایک دفعہ بات چھیڑ دی پاکستان آنے کی, سب لوگ جو ہے ان کے ہوش اڑ گئے, یار یہ ہمارا بزنس کھا جائے گا. یہ یار ایسی تو سوچ ہے کہ آپ جو ہو میوچل رسپیکٹ نہیں ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اب لڑکے مجھے میسج کرتے ہیں جو آپ نے یہ قائقین والا سوال کیا نا, یار اب ہم 2020 میں بیٹھے ہیں, آپ مجھے ابھی بھی میسج کرو, سر چیسٹ نہیں بڑھ رہی, سر یہ نہیں ہو رہا, سر ڈائٹ یہ وہ. دیکھیں آئی ریسپیکٹ آل دا کوشچنس, لیکن پہلے خود اپنے آپ کو ریسرچ آپ نے. اچھا آپ مجھ سے یہ کوشچن تب کر سکتے ہو جب آپ ایٹ لیسٹ 1 سال کوئی ایجوکیٹڈ بندے, کوئی ایجوکیٹڈ کوچ کے ساتھ آپ نے کام کیا اور آپ کی چیسٹ تب گرو نہیں کر رہی ہو. تو آپ نے کبھی کسی کوچ کے ساتھ آپ ریلیٹڈ نہیں ہو, آپ نے کبھی ٹریننگ نہیں کی, آپ نے کوئی رپلائی نہ کرو تو غصہ کرتے ہیں. وہ آپ کی پوسٹ میں نے ڈالی, اس کے نیچے ایک بندے نے سوال کیا کہ میں اتنے سوال پوچھتا ہوں, جواب نہیں دیتے وسیم بھائی والے پوڈ کاسٹ میں. میں کہا سوری مس ہو گیا ہوگا, آپ ابھی پوچھ لیں. میری چیسٹ گرو نہیں کرتی. اب اس کا میں کیا جواب دوں, مجھے کیسے پتا ہے کہ گرو نہیں کر رہی, آپ کیا کر رہے ہو. ہمارے یہاں ریسرچ تو ہے ہی نہیں, ہمیں اسپون فیڈنگ چاہیے. علی بھائی آسٹریلیا اور پاکستان میں آپ نے یہ بڑا فرق دیکھا ہوگا. آسٹریلیا میں آپ نے ساری چیزیں آپ کو اسپون فیڈ نہیں کی گئی, آپ کو بہت صبر رکھنا پڑا, آپ کو بہت ٹائم لگا سمجھنے میں کہ باڈی کس طرح آپ کی کیسے رسپونڈ کرتی ہے, ایک ویکنیس کو ہائی لائٹ کر کے اس پہ کام کس طرح کرنا ہے. I've seen you grow the last 3-4 years. میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو گرو اور بہتر ہوتے دیکھا ہے, خود دیکھا, اور میں نے آپ کو اس وقت بتایا بھی تھا. I think I wrote an entire status about you کہ علی رضا کی اچھی بات یہ, کوئی شو ہو رہا تھا میرا, اس میں نے آپ کا ذکر کیا تھا. ہر شو کے بعد بیٹھتا ہے, ایگو سائڈ پہ رکھتا ہے اور فنگر پوائنٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ میرا جو ایریا ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, اس پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جب آپ کا اگلا شو آتا تھا تو میں نے اس میں واقعی میں فرق دیکھا کہ واقعی میں اگلے نے اس پہ محنت ڈالی ہے, توجہ دی ہے, گیم پلان کے ساتھ آیا, ایک گیم پلان لے کر آئے. تو دیٹ واز ویری ایڈمیریبل. اور میں آپ سے تب ہماری ملاقات اور بات چیت نہیں تھی, لیکن تبھی میں نے ایک شو میں آپ کی یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی, ادھر سے میرے خیال سے ہماری پہلی بار انٹریکشن بھی ہوئی تھی. علی بھائی بڑا ایک کوشچن جو لوگ پوچھتے ہیں, میں سب سے پوچھا جتنے میرے گیسٹ آئے, یار اسٹیرائڈز کا کیا سین بھائی, کیا مطلب کیا کریں اس کا, لوگ پوچھتے ہیں اسٹیرائڈ. میں آپ کو اسٹیرائڈ کے بارے میں ایک کمپیئر ٹو دی پیپل ہو یوز اسٹیرائڈ ہیئر, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو
میرا جو اوپینین ہے پرسنل اسٹیرائڈ کا اور یہاں جو باقی گوروں کا اوپینین ہے, تو آپ اسٹیرائڈ کب یوز کرتے ہو؟ آپ اسٹیرائڈ تب یوز کرنا شروع کرتے ہو جب آپ نیچرلی ایک پلیٹیو ہٹ کر دیتے ہو, جب آپ نیچرلی گرو نہیں کر پاتے تو آپ اپنے نیچرل لمٹس پش کر دیتے ہو, تو آپ کہتے ہو کہ یار کہ اب جو ہے میں اسٹیرائڈ کی طرف جمپ کرتا ہوں. نمبر 1 ریزن یہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہو, وین ایسے آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہو تو تمبو کے نیچے کمپیٹ کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا میں. اگر آپ کوئی ایک ایسے اسٹیج پہ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہو جو آپ کو دیٹ گیوز یو بیک سم تھنگ, ناٹ اے پلاسٹک ٹرافی, یا پھر کوئی فیس بک اسٹیٹس ڈالنے کے لیے یا فیس بک پہ پکچر کے لیے نہیں, آپ جو ہو اپنی جان پہ کھیلتے ہو. لیکن دیکھیں honestly speaking اسٹیرائڈ یوز کرنا اور ابیوز کرنا از ٹو ڈفرنٹ تھنگ. اب جب میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, جب میں یہ بات جو ہے کوئی ایتھلیٹ شیئر نہیں کرتا ہے لائک دس ان لائف اسٹائل, لیکن آئی ڈونٹ کیئر. تو میں ایک دن کمپیٹ کر رہا تھا, آئی واز 4 weeks آؤٹ. تو میرا اپنے کوچ تھا کہ یار میری کنڈیشننگ اس لیول پہ نہیں آ رہی, تو میں اپنا کلین بیوٹرول کا ڈوز بڑھانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ 20 منٹس ایکسٹرا کارڈیو کرو. میں نے کہا یار دیکھو اگر میں پاکستان میں ہوتا تو ساج جی کہتے کہ یار آپ اپنا T3 انٹروڈیوس کر لو یا پھر آپ یہ کر لو, لیکن یہ مجھے 20 منٹ کارڈیو ایکسٹرا کروا رہا ہے. تو یہ مینٹالٹی میرے کوچ نے بھی احسان بھائی چینج کی ہے. اور I think it's fine if you're using it on a competitive stage and you can justify playing with your health for a competitive stage. If you're using to look good on the street یا کوئی محلے کی بچی پٹانی ہے تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ. جیسے لی پریس کہتے ہیں نا کہ اگر آپ فیسٹیول میں جانے کے لیے اسٹوڈنٹ لے رہے ہو تو ڈونٹ یوز اٹ. واٹس دا یوز؟ جب آپ ایک فار انسٹنس آپ انجینئر ہو, یو ہیو اے گڈ جاب, یا آپ ڈاکٹر ہو, ڈاکٹر تو فی الحال لے گا نہیں کبھی, یا کوئی ایسی چیز ہے اینڈ دین یو آر یوزنگ اٹ, دیر از نو پوائنٹ. دین اگین ہر اسپورٹس میں اسٹیرائڈ یوز ہوتی ہے, ٹینس, فٹ بال, فوٹی پلیئرس, یہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اسکینڈل میں انوالو ہوئے ہیں فٹ بال پلیئرس کے ساتھ. لیکن ہاؤ یو یوز اٹ, ہاؤ مچ یو یوز اٹ اینڈ انڈر ہوم یو آر یوزنگ اٹ. علی بھائی میں دیکھتا ہوں کہ آپ جب اپنے آپ کی فیلڈ میں دیکھتا ہوں, آپ جب ٹریننگ کرتے ہو, آپ کی جو آگے سے پوسٹ ٹریننگ مینجمنٹ ہے, آئی تھنک میں نے ابھی تک اپنے فریٹرنیٹی میں, ایکوینٹنسز میں, دوستوں میں ویسی پوسٹ ٹریننگ ریہیب کسی کی نہیں دیکھی. یو ول گو فار دیز لیٹسٹ میتھڈس آف ریکوری. آپ کائروپریکٹر کے پاس ریگولرلی جاتے ہو, آپ کولڈ اینڈ ہاٹ وہ اسٹیمس لیتے ہو, یو ڈو ایوری تھنگ, اینڈ اس کا جو آپ کی ریکوری ہے وہ نظر آتی ہے. اب پاکستان میں ہم لیگس لگا کے جب گھر آتے ہیں تو ہم تو گھر والوں کو, بچوں کو کہتے ہیں جی ہماری ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور چھلانگے مارو زور زور سے, بہت درد ہو رہی ہے. ادھر تو ابھی تک وہ ریہیب اور جو پوسٹ ٹریننگ ریہیب ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. دوسری بات, ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیرائڈز ان کو یوز کرنا چاہیے جو کمپیٹیٹو لیول پہ. میرا ماننا علی بھائی, یوز کرنا نہ کرنا اٹس اے پرسنل چوائس. واٹ آئی ڈو ڈیفر ود از the way things go. اب آپ نے کہا کہ جب پلیٹو ہٹ کریں, اب پلیٹو ہٹ کرنے کا مطلب ہے 6 meals, 7 meals, 8 meals, 9 meals, رچ پیانا 12 meals کھاتا تھا. اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا بھائی ادھر تو بات میری نہیں بن رہی, 12 meals میں کھا رہا ہوں, ٹریننگ بھی میری آن پوائنٹ ہے, اس لمٹ سے اوپر میں نہیں جا پا رہا. Then they decide to introduce performance enhancers and they deserve it. The punishment they put their body through, they need it. ہمارے ہاں یہ چکر ہے کہ آپ دن میں 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ہو, لیکن آپ نے ٹیسٹوسٹرون کی 750 1000 ملی گرام تو یہاں پہ بچہ استعمال کر رہا ہے. وڈ یو بلیو دیٹ 1000 ملی گرامس یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ جینیٹک لمیٹیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. ادھر اگر کسی کا بازو نہیں بڑھ رہا تو وہ خوراک پہ توجہ نہیں دے گا, ٹریننگ اسپرٹس پہ توجہ نہیں دے گا, اپنے اینگلس پہ, اپنے ویریشنس پہ, ٹیمپو پہ نہیں توجہ دے گا. وہ کیا کرے گا کہ یار 750 نال گال نہیں بن رہی, میں 1000 ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا کہ ایدے نال کی بنتا ہے. تو جب اتنا آپ استعمال کرو گے تو اس کے بعد پھر آپ کی جو باڈی شٹ ڈاؤن کرنے کی بیک لاش پڑے گا, پھر آپ بھاگو گے ڈاکٹروں کے پاس. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اینابولکس کے کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تو ہے نہیں. ادھر کسی ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ ٹیسٹوسٹیرون, ٹرمپنون, ڈیکا, کلین, میسٹرون, آل آف دیز تھنگز یہ کیا چیزیں ہیں اور اس کو ہم نے کس طرح مینج کرنا ہے. تو وہ پھنس گیا, وہ لڑکا گیا. اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو کمپیٹیٹو ریپوٹیشن ہے, ایک ایتھلیٹ کو آپ آج اس سال دیکھو گے, وہ شاید موسٹ آئی تھنک 90% چانسز علی بھی آپ اس کو دوبارہ نہیں دیکھو گے.
میں نے بہت کم ایتھلیٹس دیکھے جو بار بار ایک شو میں آئے ہوں, ورنہ بہت کم ہوتا ہے. ڈن 1 show 2 shows وہ ختم, پھر وہ ایک جم بنائیں گے, اپنے شو کی ایک پکچر جو ہے وہ دیوار پہ ٹانگیں گے, ٹانگوں پہ ٹانگے رکھیں گے اور اس پہ بن جائیں گے, اور لوگ آ کے ان کے کندھوں پہ اور گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے جناب آپ جو دیں گے ہمیں, ہم چپ کر کے لگائیں گے. میرے پاس یہ لڑکا MBA مجھے آگے کہتا ہے کہ حسان بھی میرا جو ہے کام بہت خراب ہو گیا, میری 1 ہفتے بعد شادی اور مجھے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا. تو میں کہا حسان بھی کیا کر سکتے ہیں, کوئی دوا خانہ تو ہے نہیں میرے پاس, تو آپ نے کیا کیا, واٹ ڈیڈ یو انجیکٹ؟ آئی ڈونٹ نو. میں کہا کیا مطلب یو ڈونٹ نو؟ کہتے جو سر نے دیا میں نے وہی لگا دیا. میں کہا اللہ کے بندے تم ماسٹرز پڑھا ہوا ہے, تو نے پوچھا تو ہوگا نا کہ کمپاؤنڈ کیا ہے, مجھے کمپاؤنڈ تو بتا. کہتا حسان بھی آئی ہیو نو آئیڈیا. میں کہا پھر میرے پاس کیا لینے آئے, اب جائے ادھر سے کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈ, میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جس کو استاد بنا لیا اس سے سوال نہیں کرنا. آئنسٹائن کہتا تھا کہ you cannot explain something you do not understand it. اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے سوال کا جواب دے ہی نہیں پا رہے اس کا مطلب آپ کو اس چیز کی خود سمجھ نہیں ہے. یہاں پہ لوگ سوال نہیں کرتے, پوچھتے نہیں ہیں. یہاں پہ لوگ انگریڈینٹس نہیں پڑھتے. یہاں پہ لوگ کسی ٹرینر سے پوچھیں گے نہیں یہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, یہ گول ہے تو کیسے پہنچو. اگر یہاں پہ وہ سوال کرنے کا ٹرینڈ ہی آج تک نہیں آیا تو آپ اشرف المخلوقات کس چیز کے. دیکھیں میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک بار ایک ایتھلیٹ 3 کمپٹیشن کھیلتا ہے, جم کھولتا ہے, پھر وہ وہی کرتا ہے جو اس کے استادوں نے کیا. اٹس اے سائیکل, وہ چلتا آ رہا ہے 1970s سے. اور جو میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے پاکستان میں ابھی, آپ لوگ کہتے ہیں نا, اچھا میں آپ کو بہت, مجھے جو سب سے بری بات لگتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بات کہ یار پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. یار دیکھو ٹیلنٹ از 1%. اب لوگ کمپیئر کرتے ہیں یہ بندہ نا ابھی باہر ہوتا نا, یہ بندہ اگر ابھی باہر ہوتا, ابھی عاطف بھائی کو آپ شو پہ لائیں گے, آپ مجھ سے پوچھیے گا عاطف بھائی کو کیا کہنا تھا, یہ بندہ باہر ہوتا تو سب کو کاٹ دیتا, سب کو مار دیتا. عاطف بھائی یہاں آئے تھے, ان کا پہلا لفظ یہ تھا جب میری ان سے فون میں بات ہوئی تھی, یا علی میں کہاں پھنس گیا ہوں. یہاں تو سب یہاں نہ کوئی سپورٹ ہے نہ کچھ ہے, خود کرنا ہے آپ کو, خود دا بیسٹ بننا ہے. جب میں پرو کارڈ جیتا تھا حسان بھائی تو مجھے پتا تھا میں جیتوں گا, کیونکہ میں نے اپنی ہر ویکنس کور کر لی تھی. اگر آپ کو فیوریزم بیٹ کرنا ہے تو آپ اسٹیج پہ ایسے بن کے جاؤ کہ آپ کو کوئی اگنور ہی نہیں کر پائے, یعنی آپ ہی ونر ہو. تو عاطف بھائی بھی ایسے گئے تھے, اور عاطف بھائی نے 12 گھنٹے کام کیا, 12 گھنٹے پھر 4 گھنٹے ٹریننگ انکلوڈنگ کارڈیو. جب وہ پاکستان میں آرام سے عیاشی کرتے تھے تو ان کی پریپ پاکستان میں زیادہ اچھی ہو رہی تھی. میں اگر پاکستان جاؤں تو میری پریپ زیادہ اچھی ہو, چیزیں ایزیلی اویلیبل ہے, سب کچھ ہے, لیکن the coach's mindset, athlete's mindset is completely wrong. ہمیں ہمارا ایتھلیٹ کبھی کامیاب کیوں نہیں ہوگا انٹرنیشنل اسٹیج میں؟ لڑکے جاتے ہیں نا باہر IFBB کا شو کھیلنے, کوئی کیوں نہیں پرو بن کے آتا؟ نمبر 1 ریزن ہماری جو پروٹوکولز ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ 1980s 1990s میں جو باڈی بلڈرز تھے they were soft from the glutes and hamstrings. 2000 میں زیادہ ہارڈ باڈی بلڈرز ہوتا ہے, یعنی ان کی فٹنس آتی ہے. اورین ییٹس تھا جس کی کنڈیشننگ اچھی تھی. تو میتھڈز چینج ہو چکے ہیں ہمارے, ہمارا پیک پروٹوکول گوئنگ انٹو دی شو چینج ہو چکا ہے. یہ 2020 ہے اور 2020 میں نئے پروٹوکولز, نئے ریکوری میتھڈ. اب جب میں پاکستان گیا ہوں, پیک ہمارا پانی بند کر دینا. یار آپ لوگ لے سکتے آپ کی باڈی 70% واٹر ہے حسان بھائی. اگر آپ پانی بند کرتے ہو تو آپ کی مسلز فلیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے جسم سے پانی نکلتا ہے. تو ان کے پیک پروٹوکولز اتنے ڈینجرس ہیں کہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں آن اسٹیج, کیونکہ یہ دل کو, ہارٹ کو بوم بنا دیتے ہیں. ایک ٹائم بوم جو واقعات ہو چکے ہیں علی بھائی, بے شمار واقعات ہو چکے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. ایک کوچ تو آج تک پکڑا ہی نہیں گیا جس کا جو لڑکا اسٹیج پہ مار گیا, اس کے بعد ملا ہی نہیں آج تک. یار آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ہمارے یہ سوچ یہ ہے, ڈائریٹکس کین نیور برن فیٹ. ڈائریٹکس آپ کی سوڈیم پوٹیشیم مینیپولیشن کرتی ہے اور پانی نکالتی ہے. دیو آپ کی اسکن اینڈ مسلس کے بیچ جب پانی نکلے گا, جو فیٹ ہوگا وہ وہی ہوگا. اگر آپ کنڈیشن نہیں ہو تو آپ جتنی ڈائریکٹکس لے لو, یو ول اسٹل لک شٹ آن اسٹیج. اور ہماری ججنگ غلط, یار سب کچھ تباہ. یار میں شو دیکھ نہیں پاتا پاکستان میں, صرف اس وجہ سے کیونکہ حسان بھائی کبھی IFBB اگر ہے پاکستان میں تو اب میں بتا رہا پرو کارڈ کیوں نہیں دے سکتے. مجھے آج یہ خبر پتا چلی ہے کہ پاکستان میں IFBB بھی ہے, آپ نے مجھے بتایا, مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا.
نہیں بالکل ہے بھائی. آئی بیبی پاکستان میں وہ لوگ تصویریں ڈال ہوتے ہیں, پتہ نہیں. میں کہتا ہوں یار تو آج 30 سال سے فیڈریشن چلیے, اگر آئی بیبی کو میں ایک لیٹر لکھتا ہوں کہ یار پاکستان میں آپ اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہو, تو مجھے وہ یہ رپلائی آئے گا کیونکہ ہم تو پرو کارڈ دے رہے ہیں, لیکن فیڈریشن کو پیسے دینے پڑیں گے آئی بیبی کو کہ ہمیں پرو کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرو تاکہ ہم آگے رہ سکیں. رکھ لیتے ہوں گے. جی بالکل. اور ان کو بھی پے کرنا پڑتا ہے بیبی کو فیس, جو یہ نہیں یار اٹس آل اباؤٹ دا فکنگ منی, کیونکہ اگر آپ 2 جماعت پاس ہو تو آپ اپنی نالج کے تھرو تھوڑی کر سکتے ہو. اگر جیسے فار ایگزامپل آپ ہیں, میں ہوں, اور آپ کے فیلو جو ٹرینرز ہیں اسلام آباد میں کافی, میں ان کو فالو کرتا ہوں, انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے. It's the new age. You have to sell yourself through education, through your tongue, through your personality, through your social media, and you guys are doing that. اگر میں سمجھتا ہوں, آپ نے دیکھے فار ایگزامپل آپ کبھی بھی کمپیٹ نہیں کرو گے, آپ پاگل تھوڑی اپنا بزنس چھوڑ کے کمپیٹ کرو. آپ پاگل ہو کہ آپ پورے سال محنت کرو, ٹریننگ کرو, اور جا کے ایک چھوٹے سے شو میں وچ از ناٹ فیئرلی جج, آپ کا آرام سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ سب کرو گے. ہاں تو اور یار کوئی ناراض نہ ہو جائے, کوئی کوشچن وغیرہ ہے تو وہ بھی نہیں کوئی ناراض نہیں ہوتا, بلکہ میں علی بھائی کوشچنز لیتا ہوں آپ کے لیے. کچھ کوشچنز آئے ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو فیو. تو بڑے مزے کے آئے ہوئے کوشچنز. ایک بھائی نے تو کہا کہ ابھی تک آپ لوگوں کی باتیں سن کے میرے چیسٹ میں خود ہی مسل آ گیا. میں ایک کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں, میری نظروں سے بھی گزرا تھا. انہوں نے آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ کوشچن پوچھا علی بھائی, اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہو کہ آپ کے لیے یہ کوشچن آیا ہوگا. بہت ٹاپ لیول کا ہے. علی بھائی آپ جو لائن کے بارے میں ٹپس دیجیے. جی یہ سوال ہے کہ جو لائن کیسے بنائیں. یار دونوں کوشچن چیسٹ اور جو لائن میں آنسر کرتا ہوں سمپل فارم میں. دیکھو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں آف سیزن میں بیئرڈ رکھتا ہوں کیونکہ جو لائن غائب ہو جاتی ہے جب آپ لین ہوتے ہو. جب آپ لین ہوتے ہو نا تو آپ کی جو لائن خود ہی باہر آتی ہے, کیونکہ آپ کی باڈی 1 by 1 باڈی فیٹ کم کرتی ہے, چیسٹ سے, پھر آرم سے, لوور بیک, ایبس, اینڈ دین ایونچولی اگر انڈر 5% باڈی فیٹ پہ ہوتا ہے تو آپ کی جو لائن سامنے آ جاتی ہے. یہ سوال. اور جو پہلا تھا چیسٹ, آپ کی اگر کوئی بھی مسل گرو نہیں ہو رہی, کوئی بھی مسل, تو آپ نوٹ کریے گا کہ آپ اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ ٹرین کرو جس کے شولڈر یا آرمز اچھے ہیں, تو اس ایکسرسائز میں اس کا فارم بہت اچھا ہوگا, اس کی مائنڈ مسل کنیکشن بہت اچھی ہوگی, اس کی ایگزیکیوشن بہت اچھی ہوگی. تو آپ ایسے بندے کے ساتھ ٹرین کرو جس کی چیسٹ اچھی ہے اور who knows what he's doing. آپ اس کا فارم چیک کرو, آپ اس کی دیکھو کہ اس کی ایگزیکیوشن وہ نیگیٹو کیسے لے کے آتا ہے, اور اس کی شولڈر پوزیشن کیسی ہے, اس کا اسکیپولر ریٹریکٹ ہوا ہوا ہے. یہ سب تو ایک سائڈ ہے. پھر اپنی ڈائٹ صحیح کرو. جیسے ایک بات ہے سامنے, میں نے آپ کو بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ میں بہت کھاتا ہوں لیکن میرا ویٹ نہیں بڑھتا. کتنا کھاتا ہوں دن میں؟ 1 گرام. میں نے کہا یار یہ تمہارے لیے ان 1 سٹنگ تو بہت ہے, لیکن بہت کا مطلب ہوتا ہے 1-2 پیزا ہر 3 گھنٹے بعد کھانا. دیٹس the calorie surplus. تم 220 کیلوری پے کرو نا, کیونکہ میں ایک اسکری ٹائپ بندہ تھا, I had to force feed myself. تو یہ 2 سوال کا جواب ہو گیا. اور بھی یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے علی بھائی. ایک صاحب ہے کلر ہو واٹ کلینک سے, why are only available from the black? How do you know which steroid to trust and how do you know whether or not they are FDA approved? بڑا زبردست سوال ہے انہوں نے. دیکھیں یہ اس مارکیٹ پہ تو پوری دنیا داؤ لگا کے بیٹھی ہے. اٹس اے گیمبل ایوری ویئر ان دی ورلڈ. ایون آپ یو کے لے لو, امریکہ لے لو, you never know. You never know what you're putting in your body unless کہ آپ prescribe کرتے ہو. دیکھو آسٹریلیا کی سب سے دنیا کا نمبر 1 ٹفسٹ کسٹم ہے. یقین کریں میں اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواتا ایک دفعہ, مجھے پتا نہیں کہ آسٹریلیا میں ڈیانا بال کا ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ $3-4 کا ایک ٹیبلٹ ملتا ہے. $5 ایک ٹیبلٹ. 1 ٹیبلٹ. تو بھائی 6,000 روپے میں پوری 500 ٹیبلٹ. میں بتا رہا ہوں آپ جنت میں بیٹھے ہوئے, آپ کو ریئلائز نہیں ہو رہا کہ لوگ تھائیلینڈ بھی جاتے ہیں. لوگ تھائیلینڈ جاتے ہیں کہ ان کو چیپ اسٹف ملتا ہے. ہم لوگ یہاں پہ کم اسٹف سے اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ یقین کریں بہت ٹف کسٹم ہے یہاں پہ. اینی ڈرگ آسٹریلین کسٹم سے جو ہے وہ پر بھی نہیں نکال سکتے آپ. نہیں امپاسبل. ورنہ میں آپ کو بتاؤں
نہیں بھائی, رچ پیانا نے صرف سنتھول نہیں کرتے تھے, ان کے پاس اور بھی بہت نیکسٹ لیول ٹیکنالوجی تھی, اور ان میں سے غالباً ایک چیز آئی تھنک سلیکون امپلانٹس جو اس میں بریسٹ آگمنٹیشن میں یوز ہوتے ہیں, اس کا ایک پرٹیکولر کیمیکل ہوتا ہے, تو رچ پیانا واز سپوزٹلی آن دیٹ. سنتھول جو ہے اس نے استعمال کیا تھا, لیکن he said he didn't like it. عمر کہہ رہے ہیں love you sir, big salute from Italy. سہیب طارق کہہ رہے علی رضا the pride of Pakistan. بے شک جی, ہم بالکل کلر واٹ آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. حمزہ گل کہہ رہے ہیں جم کھلوا دے بھائی. یار میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور جم کھلوا دیتا. عثمان صاحب پوچھ رہے ہیں واٹ از یور ٹیک آن فاسٹڈ کارڈیو. جی علی بھائی, فاسٹڈ کارڈیو کیا آپ کی رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں کرتا ہوں اور کافی لوگ نہیں کرتے فاسٹڈ کارڈیو. اٹ آل ڈیپینڈس آن ہاؤ یو فیل اینڈ ہاؤ یو لائک. میں نے کیا ہے فاسٹڈ کارڈیو اینڈ آئی لو اٹ, کیونکہ خالی پیٹ جب میں کرتا ہوں آئی فیل لائک آئی ہیو اے لاٹ آف انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے ٹو ڈو. بٹ دین اگین کبھی کبھار میں فاسٹڈ کارڈیو مس کر دیتا ہوں, تو پھر میں لیٹر ڈیورنگ دا ڈے کرتا ہوں کارڈیو. میں کہتا ہوں اٹ ڈزنٹ میک اے لاٹ آف ڈفرنس. It doesn't really make a lot of difference. کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہے جو آپ کو سپورٹ کرے کہ فاسٹڈ کارڈیو از بیٹر دین ڈوئنگ کارڈیو لیٹر ڈیورنگ دا ڈے. مے بی یہ بیٹر ہے مینٹلی اینڈ ادر ایسپیکٹس, بٹ اف یو آر برننگ فیٹ آپ فاسٹڈ اسٹیٹ میں بھی برن کر سکتے ہو, اینڈ دین یو نو آپ لیٹر آن ڈیورنگ دا ڈے بھی کر سکتے ہو. کارڈیو از کارڈیو. آپ سے سوال ہے, question for Ali bhai, where do you see the future of bodybuilding if these federations still exist for another decade? تو کہاں آپ کے خیال سے باڈی بلڈنگ کا فیوچر ہے؟ دیکھیں فیوچر انسان فیوچر لوگ بھی بناتے ہیں, آپ کے ایتھلیٹس بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں فیوچر میں. فار انسٹنس کہ عمران خان اکیلے حکومت نہیں چلا سکتا بیوروکریسی میٹرز. آپ اگر ایتھلیٹس ایکشن لیں, آپ لوگ بیٹھ جاؤ, کہو کہ ہم کمپیٹ ہی نہیں کریں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ پرو کارڈ انٹروڈیوس کرواؤ. لائک آئی سیڈ شیرو از دا اونلی ون پرسن جس نے انڈیا میں پرو کارڈ انٹروڈیوس کروایا ہے. اور مزے کی بات ہے, میری اس سے بہت اچھی بات چیت ہے, تو اس نے بھی شروع میں گالیاں کھائی ہیں یہ وہ. ایک بندہ تھا یار, نام لے, اس پہ تو بڑا الزام ہے, کافی ایتھلیٹس نکلے باہر, انہوں نے کہا جی اس سے تو ہمیں پیسے ہی نہیں دیے, پیسے کھا گئے ہمارے. میں آپ کو بتاتا ہوں سعد بھائی, اس معاملے میں آپ کو ہسٹری سائڈ آف دا اسٹوری سناتا ہوں. دیکھیں شروع میں اس نے کافی لوگوں کے ساتھ جو ہے ناانصافی کی ہے شروع میں. دا لاسٹ 4 years جتنا اس نے انڈیا میں کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہی از امپروونگ. اور شروع میں اس نے کھایا, اس کے بعد خود پیسے نہیں تھے, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے وہ اس لیے بھی تھا کیونکہ اس کو اپنے اسپانسر جو پرومس کرتے تھے ان سے اتنا پیسہ نہیں مل رہا تھا. تو الزام اپنی جگہ, آپ دیکھیں کہ اس نے جو کیا ہے نا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. انڈیا کے پاس اب 15-20 پرو. لاس اینجلس سے اولمپیا لائن اپ, اگلا شو جو ہوتا تھا سیدھا ساری لائن اپ اسی طرح شیرو کلاسک پہنچ جاتی تھی, ٹاپ باڈی بلڈر آف دا ورلڈ. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. عبد الحنان کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ, may Allah bless Pakistan with more people like the both of you. Hanan, thank you so much. عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ thanks to quarantine we have the best fitness celebrities live. ارے that's very kind of you عامر بھائی, شکریہ. love you from Mars, thank you. Okay جی, یہ ولید خان کا آپ سے سوال ہے. your ایک کوشچن ہے آپ کے لیے کہ your top 3 favorite bodybuilders of all time. جی علی بھائی جلدی سے بتائیں آپ کے ٹاپ 3 فیوریٹ باڈی بلڈرز آف آل ٹائم کون ہے؟ میں بھی بڑا کیوریس ہوں. آپ رونی کولمن, فلیکس فیلر, اینڈ دین آئی ول سے آرنولڈ. تھرڈ والا دھیان سے چوز کرنا. آرنولڈ شوارزنیگر, تھرڈ والا. Have to go with Arnold. You can't go with anyone else because he's یہ جنریشن آئرن پہ علی بھائی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا رونی کولمن کا, اس سے انہوں نے پوچھا کہ اگر آرنلڈ کے ٹائم پہ آپ والا سامان ہوتا, اب وہ اسٹیرائڈ تو نہیں بول سکتے تو سامان ہی بولتے, اسٹف ہوتا. رونی سے پوچھا کہ تب آرنلڈ کیسا ہوتا اگر اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہوتی جو آپ کے ٹائم پہ تھی. تو رونی کہتا ہے اگر آرنلڈ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہوتی جو ہمارے پاس تھی تو آرنلڈ جو ہے اپنی کرنٹ شیپ کی جو پیک شیپ تھی اس سے اور بھی ڈبل ٹرپل ہوتا. بالکل بالکل. And then you can imagine how he would look.
شاہد صاحب پوچھ رہے ہیں شاہد محمد بھائی جان علی رضا پرسنل ٹریننگ دیتے ہیں؟ جی دیتے ہیں، لیکن آپ کو آسٹریلیا جانا پڑے گا، پاکستان میں نہیں ہے علی رضا. آئی ایم شاہ کہہ رہے ہیں لونگ یور کانورسیشن، اٹس ناٹ لیس دین اٹینڈنگ اے کانفرنس. تھینک یو، بہت شکریہ. سعد صاحب آپ سے پوچھے علی بھائی آپ کو آسٹریلیا کس ایج میں گئے تھے؟ ہاؤ اولڈ ور یو جب آپ آسٹریلیا لینڈ کیے علی بھائی؟ 20. اچھا سے 20 سال کے تھے آپ؟ جی. تو سب سے پہلے علی بھائی جب آپ پہنچے آسٹریلیا میں تو پہلی جاب آپ نے کیا کی؟ I was delivering pizza اپنی گاڑی میں because I couldn't do anything. کیونکہ مجھے تو چائے نہیں بنانی آتی تھی. آورلی بیسس They would pay me $15 to $14 per hour then. اوکے. اور اس کے بعد جب آپ نے جاب لی، نیکسٹ اسٹیپ آپ نے اپارٹمنٹس، رہائش وغیرہ کے جو انیشل مسائل تھے وہ کس طرح سالو کیے؟ دیکھیے اٹ واز اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے تو میں لڑکوں کے ساتھ رہا تھا، then I started living with the family. اور اس کے بعد میں نے obviously 2015 میں شادی کر لی تھی، تو I was still sharing a house with a family. پھر 2016 میں میرا بھائی آیا تو we moved into a house and then ابھی تک گھر پہ ہی ہیں اپنے. تو علی بھائی جب آپ نے شادی کرنی تھی، آپ نے لڑکی پسند کی آسٹریلیا میں، تو پاکستان میں تھلتلی نہیں ماچ کی کہ ہائے ہمارا بیٹا باہر جا کے گوری سے شادی کر رہا ہے؟ پھوپھو نے فون نہیں کیا کہ تجھے تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے سوچا ہوا تھا؟ خالہ کا فون نہیں آیا کہ بیٹا تجھے تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھا ہوا تھا؟ تو وہ کس طرح آپ نے یہ اتنا بڑا مائل اسٹون اچیو کیا؟ یار یہ تو ایک بہت ہی وہ تھا، ایک بڑی، آپ کو شاید I don't know if you remember this. Yeah, I don't think I've told a lot of people. In fact, I haven't. No one knows this story. کہ میری دوسری شادی تھی. اچھا، پہلی کب تھی؟ This is gonna blow your mind. پہلی شادی بھی میری آسٹریلیا میں تھی 2013 میں. اور وہ یہ تھا کہ دس از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری کہ وہ لڑکی شی واز فیجی آسٹریلین، تو بیسکلی فیجی انڈین آسٹریلین دا سیم تھنگ. تو میں نے شادی کی. اب آپ کو میری پرسنالٹی کا یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں اپنے کتنا ڈٹرمنڈ ہوں اپنے فیوچر کو لے کے ہاؤ آئی تھنک. تو I was only 23. تو میں نے کہا یار شی واز ریئلی پشنگ. اٹ واز اے ویری لانگ اسٹوری. تو میں I'll cut it short. تو میں نے امی کو بتایا، امی نے ایکسپٹ کیا بڑا مشکل سے. پھر میں نے 1-2 ہفتے بعد امی کو فون میں بولا ابھی مجھے طلاق چاہیے. میں نے کہا 2 ہفتے بعد امی نے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا امی آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ نا، کہ میں اس بندی کے ساتھ 10 دن نہیں کر سکتا، میں پوری زندگی کیا گزاروں گا. تو امی نے مجھے کہا بیٹا لوگ کیا کہیں گے یہ وہ. میں نے کہا امی آپ لوگوں کی باتیں 2 مہینے کے سننے کے تیار ہیں یا پھر آپ پوری زندگی مجھے پچھتانا دینا چاہتی ہیں؟ صحیح ہے. تو امی نے کہا جو مرضی ہے بیٹا تم نے، یو ہیو فکڈ اپ یور لائف، اب جو کرنا ہے کرو. تو مجھے گرین سگنل مل گیا. لیکن اس بندی نے مجھے اس لیول پہ سائیکولوجیکلی پش کیا تھا. اینڈ دین شی wasn't respecting my religion یار، she was from a different religion. تو پھر میں نے obviously میں بہت کوئی ریلیجیس نہیں تھا، لیکن ایک میرے پاس ایکسکیوز آ گئی تھی. تو پھر میں نے 2 ہفتے بعد کو طلاق دی. تو یہ جب ہم طلاق کی کورٹ میں کہتے تو لوگ جو ہے نا بہت پریشان تھے، ججز وغیرہ کہہ رہے کہ یہ میرے شارٹیسٹ ڈیورس دیکھی آسٹریلیا کی ہسٹری میں. It was one and a story. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے لائف فاق ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھو جو میری کرنٹ وائف ہے وہ مجھے میرے طلاق کے 1 مہینے بعد ملی تھی. لیڈی لک تو آپ کے اوپر ماشاءاللہ بہت مہربان ہے یار. اب میری لک ایسی تھی کہ میں نے کہا اب میں پرسنلی جو میں گھر والوں سے تانے میں رہتا طلاق کے بعد، تو مجھے لگا کہ بھائی فون بند کرو، نمبر چینج کرو، گھر والوں سے بات نہیں کرنی. ہاں تو میں اپنی وائف سے ملا اور آتے ہی 2 مہینے بعد میں نے امی کو کہا پاکستانی دل کو نا بہت جلدی پیار ہو جاتا ہے. میں نے کہا ابھی مجھے شادی کرنی ہے دوبارہ.
تو امی کو جب میں نے یہ کہا کہ میں دوبارہ شادی کرنی ہے, اور نے مجھے لٹرلی کہا بیٹا تو نے تو اپنی زندگی تباہ کر دی ہے, تو لیکن تھینکس ابھی. ویسے تو کہتے ہیں تھرڈ ٹائم از دی چارم, لیکن اللہ کا شکر آپ کا سیکنڈ ٹائم میں چارم آ گیا. اینڈ ناؤ یو ہیو ماشاءاللہ ٹو بیوٹیفل فرینڈس, اور بہت پیارے. مجھے بھی آپ کے بچوں سے انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی. انہیں بتائیے گا ان کے پاکستان میں ان سے بہت پیار کرتے ہیں, اور جب میں ان سے ملوں گا تو ان کو بہت پارٹی کراؤں گا میں. اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں سال کے اینڈ میں اگر تو یہ ساری سچویشن کلیئر اپ ہو جاتی ہے علی, تو آئی ریئلی ڈو پلان آن وزٹنگ آسٹریلیا بائی دی اینڈ آف دی ایئر. اور اگر میں انشاءاللہ تو آپ سے ادھر ملاقات کریں گے, ساتھ ٹرین کریں گے, ایک فوٹیج بنائیں گے, اور بڑا ایک یادگار ایکسپیرینس ہوگا ہماری لائف میں. علی بھائی جاتے جاتے آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا. جی جی بالکل. اور میں آپ کو یہ بات تو پرسنلی تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن آج میں آن ایئر سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں, لیکن پاکستان کو میں اوپر کریڈٹ کروں گا, یہاں سے جو مائنڈ سیٹ کا شیکل توڑنے کے لیے بہت بڑا جگرا اور بہت بڑا کلیجہ چاہیے ہوتا. 20-21 سال کی عمر میں ایک انجان ملک میں گئے آپ نے ادھر کے پیپر ورک, ریزیڈنس ایشوز, کلچر شاک, یو اوور کیم آل آف دیٹ. اس کے بعد آپ نے ادھر ٹریننگ شروع کی, گھر سے پیسے آئے نہ آئے آپ نے اپنے ذمہ لیا کہ آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی اون ایکسپینسز. آپ نے اور جابس بھی کی, آپ نے محنت کی, اینڈ فرام all of that to creating your own legacy, building your own family. آسٹریلیا میں رہتے ہوئے آپ نے ادھر کی لائن اپ میں IFBB پرو کارڈ حاصل کیا. علی رضا, you're an inspiration to all of us, you're an inspiration to me. مجھے آپ کی یہ سارا جو آپ کا سفر ہے ذاتی طور پہ میں اس کو بہت ریلیٹ کرتا ہوں. آپ کو میں بہت اس چیز کی رسپیکٹ دیتا ہوں. یہ سننے میں بڑا آسان ہے جس طرح میں نے بول دیا اس طرح, لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنی مشکلات سے یہ وقت گزارا, اور اللہ نے پھر اپنا وعدہ جس طرح اللہ کا ہے کہ جب کامیابی چاہیے تو محنت کرو, اور آپ نے محنت کی اور اللہ نے آپ کو پاکستان کا 3rd IFBB گروپ پرو کارڈ ہولڈر بنایا. So you're an inspiration for me, brother. You're an inspiration for everybody. And I'm, inspired by you. And I'm sure you inspire so many other people. Ali Raza, keep achieving. آپ ڈھیر سارے اور کارڈ جیتے ہیں, آپ اور شوز جیتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نام ہر جگہ روشن کریں. اینڈ انشاءاللہ آپ سے جاتے جاتے ایک کہوں گا کہ جو آپ کو اس وقت لوگ سن رہے ہیں, آپ کا ان کے لیے کیا میسج ہے؟ A heartfelt message for the people listening to you. A message from Ali Raza to all the young athletes out there, جن میں وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی جم شروع کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرح پرو کارڈ کی خواب دیکھتے ہیں, وہ بھی لوگ ہیں جو آپ کی طرح ٹریننگ میں اور فزیک پوائنٹ آف ویو سے نام بنانا چاہتے ہیں. ان کے لیے علی رضا کا کیا میسج ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سارد بھائی فار یور کائنڈ ورڈز. I've admired you and whatever you have done in life. دیکھیے میں پرسنلی میں صرف اس سے نہیں کہہ رہا کہ you have used a lot of good words for me, کہ میں آپ کو پرسنلی بھی کہہ چکا ہوں کہ the confidence you have, the things you have done under the table, you don't boast about it, you don't go on about beating drums about it. جاب کرتے ہو جتنی آپ کی نالج, اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو بہت شور مچا رہا ہوتا. You have transformed life, you haven't begged about your clients, اور I really admire that. And even in life آپ نے جو اپنی فیملی لائف, پرسنل لائف جس طرح ہینڈل کی ہے, تو I learned that patience and then determination and then ethics and manners from you, so I look up to you as well. تو میرا آپ کے لیے تھا. And then all the youngsters, میں ان کو ایک بات کہوں گا, دیکھو اگر آپ میری طرح بننا چاہتے ہو, فار انسٹنس, تو آپ میری طرح اس لیے بننا چاہو کیونکہ آپ چاہتے ہو دل سے. میں اس لیے نہیں بنا کیونکہ مجھے فیس بک پہ پوسٹ ڈالنی تھی یا پھر مجھے کسی کو امپریس کرنا تھا. میں اس لیے بنا کیونکہ یہ میرے پیشن تھا, مجھے پروف کرنا تھا. اور ہر کسی کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. آپ کو اپنی لائف بھی دیکھنی ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ بھوکے لوگ مر رہے ہیں, یا پھر they don't have anyone in your family, that you can't afford it, یا آپ کے پاس ایک کیریئر ہے کہ آپ ایک بہت اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہو, تو گو فار اٹ یار, کرو وہ کام, اپنا فیوچر بناؤ, کیونکہ آپ ان دی اینڈ ایک گیمبل کر رہے ہو. خدا نہ خواستہ میں پرو کارڈ نہیں جیتتا تو آج میں کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی کہ میں نے ایک رسک لیا
if you're taking a risk like me, یا آپ کوئی بھی باڈی بلڈنگ شو کھیل لو, تو make sure it's a calculated risk because you have a lot of people that love you, your family and everyone. یہ چیز, اور ایک اور چیز کہ پلیز اگر آپ کوئی چیز واقعی چاہتے ہو نا, تو آپ اپنی ساری خواہشات مار کے پیسے جمع کر کے ایک ایجوکیٹڈ کوچ اینڈ ٹرینر ہائر کرو. دیٹ از یور بیسٹ انویسٹمنٹ. آپ کے کپڑے, آپ کی لائف اسٹائل, نو ون کیئرز اباؤٹ اٹ. جب آپ 40 سال کے ہو گے, نو ون از گونا سی کہ یار یہ کون سی گاڑی چلاتا تھا, کیا پہنتا تھا. یور انویسٹ ان یور سیلف, دیٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین ہیو. اپنے اوپر انویسٹ کرو, ایک ایجوکیٹڈ ٹرینر ڈھونڈو. اگر اس کے پاس ایجوکیشن ہے, چاہے وہ کیسا بھی بندہ ہے کہ اس کے کلائنٹ ریزلٹ دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو, اٹس ورتھ ٹرائنگ این ایجوکیٹڈ ٹرینر than risking to go for someone who is an illiterate, کیونکہ وہ تکا چلتا ہے, اس کا تکا. Anyone can make a decent physique. I'm not saying top level physique. ایک decent physique کوئی بھی استاد آپ کا بنوا سکتا ہے, جو کہ physically آپ کو بہت اپیل کرتی ہے, لیکن internally وہ آپ کو ختم کر چکی ہوتی ہے, آپ کی internal health and everything. تو kindly کہ آپ اگر یہ کر رہے ہو, دل سے کرو. Don't use any excuses. Make a goal, لکھ کے رکھو. اینڈ یو نو آپ کا گول ایسا ہونا چاہیے کہ آئی نو دس, کہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ لوگ ڈیٹ مارنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں, اور میں نے ڈیٹ کینسل کی تھی اپنی, صرف میرا meal or workout session was pending and I swear to God my wife can watch for it. It's a true story. تو اتنا passionate بنو کہ کوئی excuses نہ آئے. تو no one is going to help you for free. یہ ہم نے لائیو سیشن اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم ان باکس آنسر نہیں کریں. تو دس از مائی میسج فار ایوری ون. میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں سب پاکستان میں, کہ میں نہ کسی سے چلتا ہوں, نہ مجھے میرا کوئی بزنس ہے پاکستان میں. میں ایک بہت اوپنلی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے باڈی بلڈنگ اور پاکستان سے پیار ہے. میں لوگوں کو ضائع ہوتے نہیں دے سکتا. کل کو حسان بھائی کو غلطی کریں گے تو میں لائیو آ کے ان کو ایڈریس کروں گا. یہ بات میں فیوریزم نہیں کرتا. کل کو میرا بھائی غلطی کرے گا تو میں اس کا نام لوں گا. میں غلطی کرتا ہوں, کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا. اگر میں غلط ہوں, I will say I'm fucking wrong. میں پاس میں غلط تھا, میں غلط تھا. تو accept it. ایگو مارو, اپنی غلطی accept کرو. And this is the best message I can give you guys and I hope آپ کا علی بھائی, یہ جو آپ کا میسج تھا جو بھی میں نے سنا ہے, یہی فرق ہوتا ہے ایک ایوریج انسان میں اور ایک چیمپئن میں. دس از ایگزیکٹلی واٹ میڈ یو اے چیمپئن. سو تھینک یو سو مچ علی بھائی. آپ نے کافی رات ہوتا, آئی تھنک رات کے 1 بج رہے ہیں, and you still kept yourself up for me and my podcast. Thank you so much Ali bhai. We'll be doing this again soon inshallah, definitely. اور اپنا بہت خیال رکھیے, بچوں کو میری طرف سے بہت پیار دیجیے گا, بھابھی کو سلام دیجیے گا. We'll meet again for sure inshallah. Thank you. Thank you Hassan bhai. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz. جی, اور جاتے جاتے جس طرح میرے ہر شو کا تھیم ہوتا ہے, I take one call in life. تو آج کے لیے بھی I will be taking one person live, اور جلدی سے میں آپ کے کچھ questions دیکھ لیتا ہوں. اوان عزیر, thank you both, you're welcome. حسان بھی, آپ کے biceps too big, how? 10 سال ہو گیا ٹریننگ کرتے ہوئے. انس خان فٹنس, thank you so much for this session, you're welcome. Alright, does cardio exercise cut the overall body fat? Of course, Faizan. What else is cardio for? It's not for muscle gaining, is it? Alright, hey Ali, if someone cannot invest in a trainer, what's the next substitute? The next substitute is to do your research. Simple answer. Then research, because that does not cost you anything. Alright, thank you both guys. Proud of you. Avan, thank you. That's very kind of you. Bahut shukriya. Toki sab, I have a question. What are the benefits of a pro card or just the name? Benefit تو ایسا کوئی نہیں ہوتا, but it makes you eligible to compete in other pro cards at international level. ایسا نہیں کہ آپ مہینے کا کوئی fixed amount ملے گی, but definitely sponsors will be looking out for you. So you have an opportunity there. That's the benefit of it. Stay humble like this. Thank you so much. Waleed Khan, thank you. Zulfikar is so cute, mashallah. He's very cute, mashallah. یاسین خان یا وقاص طارق, مسٹر پاکستان کس کو بننا چاہیے تھا؟ یہ محسن نے بڑا اچھا کوشچن کیا. پرسنلی اف یو آسک می, اگر ابھی ان دونوں کو کمپیئر کریں بہت ٹف مقابلہ ہوگا, بٹ مائی پک وڈ بی وقاص طارق. انفیکٹ وقاص طارق کا میں بہت بڑا فین ہوں.
اور میں ان کو شو پہ بھی لے کے آؤں گا. آئی ایم اے ہیوج فین آف وقاص طارق. آئی بلیو پاکستان میں نے جتنی فزیکس دیکھی ہے, وقاص طارق انڈاؤٹلی از مائی فیوریٹ. آئی ایم اے اسٹاپ فین, اور ان کو میں شو پہ بھی لاؤں گا. میرے ننیال کی بھی ہیں, گجرانوالہ کے, ان کا نمبر بھی میں نے لیا ہے, اور آئی برنگ ہم لائیو آن مائی نیکسٹ پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. زید کامران, پلیز ٹیل اس ہاؤ ٹو ٹرین ڈیورنگ رمضان اینڈ ایٹ. زید, میں آپ کے لیے رمضان ٹریننگ پوائنٹ ویو سے ایک ضرور ویڈیو بناؤں گا, تو آپ کے علاوہ اور بھی لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب کو فائدہ ہوگا. وقاص سر, میری لوڈ چیسٹ سے فیٹ نہیں جاتا. Is it gyno or fat? You cannot tell, I cannot tell without looking at it. But اگر fat level کم کر کے بھی it exists, then you should have a doctor take a look. Practically or possibly a plastic surgeon. That is the best person you go to. Top 3 supplements that you recommend. میرے سے اگر آپ پوچھیں, میرے top 3, number 1 whey protein isolate, number 2 BCAAs, number 3 glutamine and creatine, number 4, number 5 omega 3, number 6 zinc, number 7 vitamin B12, number 8 vitamin E, number 9 I would go for C health. تو میرے I think کچھ 13-14 supplements ہیں جو میں روز یوز کرتا ہوں, but depends on the purpose. Love you both. Thank you. We love you both as well. Alright, salam from Norway. Zaid, walaikum assalam from Islamabad. Thank you for tuning in. کیسے ناروے میں حالات, مجھے ادھر کو کوئی اپڈیٹ نہیں ہے, بٹ اٹ از ون آف دا کنٹریز آئی وانٹ ٹو وزٹ بفور آئی ڈائی. مجھے ناروے بے حد خوبصورت لگتا ہے اور میں ضرور آنا چاہوں گا, اور اگر میں آؤں تو آپ نے مجھے ادھر کی سیر کرانی ہے. نہیں, ایسے نہیں کہتے جی, وی آر ناٹ ڈم ٹو آسک اینی تھنگ. آپ کے جو سوال ہیں پوچھیں, ایسی کوئی بات, بلکہ آپ کے تو میں نے 3-4 جواب دیے, شکر نہیں کرتے. لودھی صاحب کہہ رہے ہیں, ریمبر وین آئی جوائنڈ دا جم there was an uncle in the gym, بیٹا آپ جلدی بھی محنت کر لو یا آپ ٹیکے لگانے پڑیں گے. چلے جی, I am taking my caller for today. Oh, he's disconnected. Connect نہیں ہوا. تو how do we educate people? You don't educate people unless they want to be educated. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی سنیں تو اس سے پہلے ان لوگوں میں خود بھی سیکھنے کی خواہش ہونی چاہیے. You cannot just impose it on them. تو ان کے اندر اگر شوق ہے. ذیشان کیسے ہو آپ, کیا حالات ہے یار, کب آ رہے ہو پاکستان؟ راہیل قریش, راہیل صاحب ارشد کہہ رہے ہیں کہ I love your positivity and knowledge. حسان بھائی, thank you so much راہیل, thank you for tuning in on every show. بہت اچھا لگتا ہے وقت نکال کے ہمیں جوائن کرتے ہیں. Really is very motivating for us as well. علی بھائی, صحیح باہر ملک کے باڈی بلڈر لگ رہے ہیں, فل ہیٹ ٹائپ کے. بے شک جی, علی بھائی ہے ہی باہر کے اور ویسے ہی لگیں گے. میں بھی ایک دن سپلیمنٹ اسٹور کھولوں گا, جیک نیوٹریشن سے بھی بڑا انشاءاللہ جی. آپ ضرور کھولیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. جسٹ میک شیور دا پروڈکٹس آر لیجٹ. اوکے, تو آئی ہوپ آج کا سیشن آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. علی بھائی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ان کا جو اینڈنگ میسج تھا دیٹ واز ویری گڈ, اٹ واز ویری نائس اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ آئی ول بی, or probably a little before, depends how quick I get in touch with all of them. I want to bring on my next guest, اور جو ہی وہ فائنلائز ہوں گے I'll be there to inform you. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور یہ کالز آ رہی ہیں لیکن I cannot take them now کیونکہ کچھ ہی سیکنڈز میں یہ ٹائمر چل پڑا, یہ بند ہو جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں I'll definitely take you on. اور ابھی